अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। और नाजरीन, जो मामला है इस वक्त हम बात करें तो कुछ अच्छी खबरें आई थी कि जो अमेरिका की जानिब से ईरान का जो अमला था, जो ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ था ईरानी, वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया है और पाकिस्तान ने आगे वो ईरान के सुपुर्द करने थे वो अमले के लोग। ये बड़ी अच्छी खबर थी। लेकिन उसके बाद ही एक खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम का, यानी कि आपने हुर्मुज़ से जो बहरी जहाज़ जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि अमरीकी जहाज़ जो हैं वो उनको वहाँ से निकालेंगे, जिस पे ईरान का मौक़िफ़ ये आया था कि आपने हुर्मुज़ में किसी सूरत जो अमरीकी जहाज़ होंगे उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसके बाद ईरानी फ़ौज ने यह दावा भी किया था कि हमने आपने हुर्मुज़ में दाखिले से अमरीकी जहाज़ों को रोका है, उनको वार्निंग दी है। उन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया और फिर 2 मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिस पर चीनी मीडिया जो है वो भी बात कर रहा था, वो भी इसकी तस्दीक कर रहा था। जबकि अमरीकी हुकाम जो हैं वो इस हवाले से ये कह रहे थे कि कोई जहाज़ निशाना नहीं बनाया गया है और मिसाइल जो हैं वो हिट नहीं हुए हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया है। हुकाम इस हवाले से ये बता रहे हैं, वज़ारत दिफ़ा जो मुत्तहिदा अरब अमारात की है वो बता रही है कि मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थी और दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई किया, इस हवाले से बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। फुजैरा में तेल की तनसीबात पर ईरान की जानिब से ड्रोन हमला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है अल जज़ीरा की जानिब से, और हमले के बाद तेल तनसीबात पर आग लग गई है, ये अल अरेबिया की जानिब से दावा किया जा रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है, जिसके बाद ख़बरें ये आ रही हैं कि दुबई में, शारजा में फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। एक तो इस हवाले से बात करेंगे कि बात डायलॉग की तरफ जा रही थी और चीज़ें बेहतर हो रही थी। फिर हमने कहीं पर देखा कि पहला राउंड भी हुआ, फिर हमने देखा कि ईरान की जानिब से ये कहा गया कि हम अपने हुर्मुज़ खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन अब फिर थोड़ी हमें कशीदगी की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है। साकिब साहब, क्या देख रहे हैं आप? पहले मामलात को बेहतर होते देखा, पाकिस्तान ने काविशें भी की और 47 बरस बाद हमने देखा कि दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ के बात कर रहे थे। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद लग रहा है कि शायद जो जंग बंदी फ्रेजाइल थी जिसकी हम बात कर रहे थे, अब वो भी ख़तरे में है। बिल्कुल, वो जंगबंदी वाला मामला जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। अगरचे पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, एक मुज़ाकराती जो दौर है वो बड़ा कामयाबी से हुआ अगरचे उसका आउटकम या कोई डील जो है वो नहीं हो सकी थी। दूसरे के लिए आपने देखा कि कितनी कोशिशें होती रहीं। फिर जब दूसरी दफ़ा ये बात आई सीज़ फायर की, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल और जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई अमेरिका को, और अमेरिकी सदर ने एक्सेप्ट की, और उसके बाद ये सीज़ फायर वही सीज़ फायर फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, सुनते हैं, आज से 3 रोज़ कबल कुछ ऐसे जो इशारे भी मिले थे वाइट हाउस से और अमेरिकी हुकाम से कि शायद बिहाइंड द सीन कोई खुफिया मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान की जानिब से रिवाइज़ किया गया है वो जो प्रपोज़ल है या उनकी सजेशंस हैं, ये खबरें भी आई। तो फिर जो अमेरिकी सदर हैं वो उनकी जो धमकी अमेज़ लहजा है वो तो कायम दायम रहता है, आए रोज़ आपको किसी न किसी सूरत में जो है वो सुनना होता है। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान भी जब ये कोशिश कर रहा था तो एक तो चलें पाकिस्तान ने सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा नाम कमाया। पाकिस्तान को जो है वो अमन के लिहाज से बड़ा पॉजिटिवली याद रखा जाएगा तारीख में। लेकिन उसमें एक और पहलू भी था, वो एक तो वर्ल्ड वाइड जो इसका असरात आ रहे हैं, और पाकिस्तान में देखें जो असरात आ रहे हैं इस जंग के कि 28 फरवरी से पहले
بھی ہمارا جو دیکھیں جو ہماری معیشت ہے وہ IMF کے جو ہے وہ بلبوتے پر آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، ان کی کنڈیشنز ہیں، ملٹیپل جو اینگلز ہیں جس کو لے کر جو ہے وہ ہماری معیشت آگے بڑھ رہی تھی. تو 28 فروری کے بعد اس جو پہلے ہی کمزور معیشت ہے اس پر جتنا برڈن آیا ہے تو یہ مزید جو ہے وہ ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، تو اس کی جو اثرات ہیں پورے معاشرے پہ، پورے ملک پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو ہماری ثالثی میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ جنگ ختم ہوگی تو اس میں کم سے کم چیزیں آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہوگی، اور جنگ اگر کنٹینیو کرتی ہے تو پوری دنیا پہلے ہی متاثر ہو رہی ہے، پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی درمیانی رستہ نکلتا نظر نہیں آتا. اور جو امریکی میڈیا ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دوبارہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران پر جو ہے وہ بمباری شروع کر سکتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیز فائر وہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین چلی جائیں گی، پھر ہمیں کچھ عرصہ جو ہے وہ ایسی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں ابھی ثاقب صاحب جوائن فائی تجزیہ کار ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر سچویشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہرمز میں ہم نے کشیدگی آج بڑھتی ہوئی دیکھی تھی، میزائلز کی بات ہو رہی تھی، پھر ڈرونز کی خبر تو آ رہی تھی، لیکن اب اماراتی حکام بھی اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 ڈرونز جو ہیں وہ فجیرہ پورٹ کو ہٹ کیے ہیں اور وہاں پر آگ بھی لگ گئی ہے، آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ابو دھابی کے حوالے سے بھی 3 میزائلز وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انٹرسیپٹ کی ہیں. آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو سچویشن ہے، اب یہ پھر کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے اور اس تمام سچویشن میں ایک UAE کا کردار جس طرح ابھر کے سامنے آیا تھا، اور جس طرح مذاکرات کے دوران جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس پہ بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی تو اس میں کہا یہی جا رہا تھا کہ اس مذاکرات کو اگر کوئی سیبوٹاج کرے گا تو UAE سیبوٹاج کرے گا، اس لیے کہ UAE جو ہے وہ اسرائیل کے لیب میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور وہ جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ کے طور پہ، ان کی پراکسی کے طور پہ اس خطے میں سامنے موجود ہے. انہوں نے پہلے بھی جو ٹویٹ کیا تھا، اگر اب یاد ہو پہلے راؤنڈ میں دے سیڈ کہ جی ایران کو کسی بھی طرح ایران سے جو ہے صلح نہیں ہونی چاہیے، ایران شوڈ ناٹ ایمرج ایز اے پاور. ایک تو ان کے اندر یہ چیز آپ نے دیکھا، اور ابھی جو خبریں آئی تھی کہ جی اسرائیل نے ان کو آئرن ڈوم اور آئرن بین ڈیلیور کیا ہے، اس سے آپ UAE کے کردار کا کریکٹر کا کنڈکٹ کا ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ مسلم ممالک کے اندر ایک درار ڈالنا چاہتے ہیں. وہ جو UAE جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے اندر وہ ایک چپکلش پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ تھوڑے کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنا بھی امریکن ڈائریکشن پہ جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اب چلے اوپیک سے نکلنا تو ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 30% 35% اپنی آئل کی ترسیل بڑھائیں گے، لیکن یاد ہے کہ 30% آئل بیچیں گے کس کو؟ اگر اوبنائے حرمت بند رہی اور امریکہ کا بلاکیڈ اس طرح جاری رہا تو وہ آئل جائے گا کہاں؟ اصل میں تو پرابلم پر اس وقت جو کنڈیشن یہ تھی کہ امریکن جو ہے وہ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں، اور اس طرح ایران نے کہا تھا کہ ہم بھی اپنا بلاکیڈ اٹھا لیں گے. اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایران نے فائر کیا ہے، تو اس کے اندر مجھے ایک بہت بڑا پولیٹیکل پاسداران یا IRGC کے درمیان ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے، کیونکہ IRGC کا آج بھی ایک ٹویٹ بھی آیا کہ جی ہم امریکہ کو 30 days دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا بلاکیڈ اٹھا لیں تو ٹیک ایکشن. تو اس وقت جب چیزیں تھوڑی نارملائزیشن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج ایک بہت بڑے صحافی ہیں دنیا کے جن کی خبریں ہمیشہ ٹھیک کی ہوتی ہیں، سیمر ہرش، اور بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے ان کے کنیکشن ہیں، اور جن کی جو بھی سٹوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ 90% ٹھیک ہوتی ہے. تو انہوں نے آج ایک خبر لیک کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے ایران کو $25 بلین آفر کیے تھے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے. تو اگر یہ آفر ہوئی تھی ایران کو تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اسٹیٹ آف ہرمز کھلے، اور اگر اسٹیٹ آف ہرمز کھل جاتی ہے اور ایران کھولتے ہیں تو ان کو ایک فیس آف مل جائے گا، اور پھر وہ اپنا جو وہ ہے بلاکیڈ وہ اٹھا لیں گے. لیکن غالباً اس پہ اب چونکہ ان کی اسٹوری بریک ہوئی ہے تو میں اس کو بلیو کرتا ہوں. تو اس کے بعد دوسرا اس کا اینگل میں یہ لیتا ہوں کہ شاید ایران نے وہ پیسے ایکسیپٹ نہیں کیے، اور اس کے بعد ابھی ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں. تو اگر یہ چیزیں دوبارہ شروع ہو گئی تو یہ ایران کے لیے بھی سود مند نہیں ہوں گی،
اور خطہ تو اس کا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس ریجن میں اس کا بہت نیگیٹو انفلوئنس آ رہا ہے. چار مئی جو ہے وہ ہوا ہے ابھی, کل جب وہ 5 مئی ہو جائے گا, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اپریل کی 6 یا 7 اپریل تھی, کیونکہ 11 کو پاکستان میں پہلا جو مذاکراتی دور ہوا تھا تو وہ اس سیز فائر کے بعد ہوا تھا. تو ایک منتھ تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا ہے سیز فائر کو, ایک دفعہ ہوا اور دوسری دفعہ پھر ایکسٹینڈ ہوا. تو اس سیز فائر کے درمیان بیان بازی تو دونوں اطراف سے بہت سخت ہوتی رہی, لیکن بہرحال وہ جنگ جیسی سچویشن ہمیں نظر نہیں آئی. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجئے گا کہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ اسرائیل دوبارہ جو وہ بمباری کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ جو بیہائنڈ دا سین پاکستان کی جانب سے بھی کوشش کی جاتی رہی, پھر ایرانی جہاز کے جو عملے کے 15 ارکان جو چھوڑے گئے اور پاکستان کے ذریعے دوبارہ ایران جو وہ پہنچ چکے ہیں, تو یہ جو جسچرز ہیں یہ تو جو مذاکراتی ایک دور ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہی دونوں فریقین کی جانب سے ہمیشہ سے کیے جاتے ہیں. تو لگ ایسے رہا تھا, ابھی بھی لگ رہا ہے کہ مذاکرات کہیں نہ کہیں موجود ہیں, وہ ختم نہیں ہوئے, لیکن دوسری طرف 24 گھنٹے پھر ایسی سچویشن آپ کو لگ تو نہیں رہی؟ بات آپ نے ٹھیک کہی, کیونکہ اگر آپ مختلف ویب سائٹ مختلف چیزوں کو دیکھیں تو اس میں امریکن ایئر کرافٹ کی موومنٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ بٹوین امریکہ, بٹوین ڈیگو گارسیا اینڈ بٹوین اس کوریڈور میں. اور اس سے اسی طرح کی موومنٹ جو ہے پہلا جو اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے بھی آبزرو کی گئی تھی. دوسری چیز جو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس دوران بیان بازی تو جاری رہی, لیکن بیہائنڈ دی ڈور مذاکرات بھی چلتے رہے, بات چیت بھی ہوتی رہی. حالانکہ وہ بیان بازی زیادہ سخت جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے تھی, لیکن اسی بیان بازی کے دوران عباس عراقچی صاحب کا پاکستان میں بھی دورہ ہوا, اور عباس عراقچی صاحب مسقط بھی گئے اور رشیا بھی گئے, اور رشیا نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا کہ جی آپ پیسفل نیگوسیشن کی طرف جائیں, اور ہم ایران کے جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنا سے بھی یہ بیان آیا. اب اس میں اسرائیل جو ہے وہ اس تمام پروسیس میں, اس تمام پیریڈ میں اسرائیل واز ناٹ سیٹسفائیڈ. اب اس کے اوپر ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو نیگوسیشن ٹیم تھی, جس میں اسٹیو ویٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل تھے, جو پہلے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, بہت بڑے زیونسٹ ہیں, بہت بڑے مطلب دھوکہ باز قسم کے, ہپوکریٹ قسم کے لوگ ہیں, بہت بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں. زیونزم کو جو دہشت گردی کی تربیت دیتا ہے وہ خود بھی دہشت گرد ہیں. جیرڈ کشنر بہت بڑا دہشت گرد ہے. اسٹیو ویٹکاف جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح اتنا ہی بڑا دہشت گرد ہے. ابھی انہوں نے ایک اور بڑے زیونسٹ کو, ہائی گریڈ زیونسٹ کو, جو امن کی کبھی بات ہی نہیں کرتا, نک اسٹیورڈ ہے, جو اے پیک, جو امریکن جو ملٹی بلینر یہودی ہیں, جو ایک اے پیک چلاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اے پیک کا مطلب کیا ہے, کہ وہ جتنے بھی ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں, ریپبلکنز ہیں, ان کو ان کی الیکشن کیمپین کے لیے پیسے دیتے ہیں, اور پھر ان کو ان کی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے بھی پیسے دیتے ہیں, جو 6,000 ملین, 3,000 ملین, 4,000 ملین ڈالر. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈ صاحب, اس حوالے سے کہیے گا کہ پہلے روز سے ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ تو دونوں فریق ایک دوسرے پر نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ تیار تھا کہ ہم پاکستان دوسرے راؤنڈ کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایران اگری نہیں کیا تھا, وہاں سے چیزیں زیادہ خراب ہو گئیں, اور ظاہر ہے آپ بطور ایک سپر پاور کے اپنے آپ کو ہیجمن آپ سمجھتے ہیں, تو آپ اس چیز کو بھی انا کا مسئلہ بنا سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی خراب ہوئی, اور ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھانے کے لیے آپٹکس میٹر کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, اور نروس کی یہ جنگ بھی ہے, تو ایران یہ غلطی کرنے کے حوالے سے کہ ہم پہلے حملہ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر ملبہ یہ آئے کہ آپ لوگوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے؟ نہیں سوٹ کرتا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشن جو تھی جی, اس میں ایران, امریکہ کی انٹینشن نہیں تھی اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجنے کی, اور ایرانین ڈیلیگیشن تو آنے کے لیے تیار تھا, بٹ دے ور ویٹنگ کہ جی امریکن کی طرف سے بھی کوئی نوڈ آئے تو وہ جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیے عباس عراقچی صاحب جب آئے, انہوں نے بڑا انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹک منور جو ہے وہ اڈاپٹ کیا, کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے بار بار سبجوکیشن کے کہ جی ایران ہار گیا ہے, میں ایران کو چھوڑوں گا نہیں, میں وہ کروں گا جو 42 دن میں نہیں ہوا,
ان کے اوپر ایران نے سوچا کہ اگر ہم ابھی مذاکرات کے لیے خود چلے جائیں گے امریکن کی اناؤنسمنٹ سے پہلے تو پھر امریکہ کہے گا جی ایران ہار گیا ہے, اس نے لمبا لیٹ گیا جی, اس نے تو میری بات مان لی ہے. تو دے کنورٹڈ دیٹ وزٹ انٹو اے بائی لیٹرل وزٹ, جس میں وہ پاکستان بھی آئے, مسقط بھی گئے اور رشیا بھی گئے. اور اس وقت وہ دے ور کمنگ بیک ٹو پاکستان, تو امریکن شوڈ ہیو سیڈ کہ جی, اور انہوں نے امریکن نے اعلان کیا کہ ہاں جی ہمارا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اس کے بعد ٹرمپ ایک دم پل آؤٹ کر گیا کہ نہیں جی وہ ٹائم ضائع ہوگا جی, 15 گھنٹے لگیں گے, وہ پتہ نہیں کون سا ایٹم بم ایجاد کر رہے ہیں امریکہ میں کہ یہاں آنے میں 15 گھنٹے لگیں گے تو وہ ضائع ہوں گے. امن کے لیے 15 گھنٹے بہتر ہیں آپ کی گالیوں کے 15 گھنٹوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بریگیڈ صاحب, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں جو آپ کو بتائیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے تمام پارٹی عہدیداروں کو کل رہنماؤں کو خاص طور پر اڈیالہ جیل کے باہر آنے کا کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ منگل کے روز سب آئیں, جتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, کل لازمی طور پر اڈیالہ جیل کے باہر آئیں. کل ملاقات کا روز بھی ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ پہلے بھی کال دیتی رہی ہیں, جس کے بعد کچھ اختلافات بھی سامنے آئے تھے, لیکن اب پھر ایک کال دی گئی ہے. اس کال کے بعد فرق کیا پڑے گا, اور کیا پچھلی دفعہ جو کالز دی گئی تھیں اس کے بعد کوئی نتیجہ پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی, بلکہ ہمیں تو ایسا دیکھنے میں ملا کہ آپس میں اختلافات بڑھ گئے تھے. ثاقب صاحب, کہا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ایک بار پھر وہ چاہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر بڑی تعداد اکٹھی اگر کر لیں تو پھر جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی یہ میسج جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی بڑے شوز کر سکتی ہے, اور ایک اگر کال دی گئی کسی بھی تحریک کی تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا, ابھی بھی سن رہے ہیں کہ انہوں نے کال دی ہے. کوئی فرق ہوگا یا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ انہوں نے دیکھے نا کہ جو ان کی پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو انہوں نے فوکس کیا ہے کہ وہ زیادہ آئیں. جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکنان کو بھی بلایا گیا ہے, لیکن ان کا فوکس وہ لیڈرشپ اور وہ جو ہے وہ لوگ ہیں. اس سے قبل بھی تقریباً 3-4 دفعہ یہ ہو چکا ہے, اور آج سے تقریباً 3 ہفتے قبل بھی جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں انہوں نے 10,000 کا اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 10,000 لوگ جو ہے وہ آئیں گے, لیکن وہاں پہ لوگ پہنچے, 800-900 ہزار لوگ پہنچے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے, پولیس ہے, انہوں نے کوئی ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے دور ہی ان کو روک لیا جاتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ تقریباً 5-6 بجے 7 بجے کچھ گرفتاریاں بھی بہت زیادہ لوگ ہو جائیں, کچھ گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں, خوف ہو جائے. رستے آپ دیکھیے گا صبح جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوگا تو دن کو ہی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ رستوں کی بندش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ آپ اس کو ایک ایونٹ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے لوگ پچھلے منگل کی بنسبت کل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے, یہ ہم کہہ لیں. اب اس کو یہ کہا جائے کہ ہزاروں میں ہوں گے, ایسا مجھے نظر نہیں آتا. اور اس کا اثر کتنا ہوگا مؤثر, اصل میں جو ان کا مقصد ہے کہ ایک امپیکٹ جائے, گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ تھوڑی سی پینک میں ہو, یا حکومت سوچے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ میں نے بحال کرنی ہے یا عمران خان صاحب کو منتقل کرنا ہے ہاسپٹل میں یا بشرا بی بی کو. میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے وہ بہت ایک مشکل سی صورتحال میں پی ٹی آئی ہے کہ وہ وہاں پہ لوگ اکٹھے کریں گے اور حکومت جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے کہ ہاں جی ہم ملاقات کروا دیں. آپ کو یاد ہوگا 3 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی فیملی کی, ایک ڈاکٹر عظمہ جو ہے وہ ملی تھی. اس سے قبل میرے خیال میں اکتوبر کی ملاقات تھی جہاں فیملی ملی تھی, اور اس کے بعد ایک دفعہ فرینڈ آف کورٹ کے طور پر سلمان صفدر ملے, انہوں نے بڑی کیلکولیٹڈ بات کی, اور دوسری دفعہ بطور وکیل عمران خان کے ملے, انہوں نے کچھ باتیں باہر آ کر کی, لیکن فیملی کی, ان کے ذاتی معالجین کی, ان کی لیڈرشپ کی, وکلا کی, کسی ان کے جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان میں سے کسی کی آج تک ملاقات نہیں ہو سکی, اور مجھے بظاہر لگتا بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو احتجاج ہے, پروٹیسٹ ہے, وہ 2024 کے سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر کے جو احتجاج تھے اس جیسے احتجاج کرنے پڑیں گے, تب جا کر حکومت میرا خیال ہے کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی. اس قسم کے پروٹیسٹ احتجاج شاید جو ہے وہ حکومت اس پہ میرا نہیں خیال کو ریئیکٹ کریں کہ وہ کھول دیں کہ آپ جائیں ملاقات کریں, فیملی کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अलीमा खान साहिबा की जानिब से पार्टी ओहदेदारों को ये कहा गया है कि कल वो अडियाला जेल के बाहर आएँ, MNAs जो हैं, MPAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो ख़ास तौर पर आएँ। एक्चुअली वो चाहती यही है कि एक दफ़ा हम यहाँ पर यूनिटी और एक बड़ी तादाद दिखाएं ताकि हुकूमत को अंडर प्रेशर एक तो लाया जा सके, दूसरा जब तहरीक का आगाज़ किया जाए तो पब्लिक को ये मैसेज जाए कि बड़ी तादाद अभी भी हम इकट्ठी कर पा रहे हैं। सर, पिछली दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं हुआ था, आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो पाएगा कि बड़ी तादाद आ जाए, और बड़ी तादाद क्यों नहीं आ पा रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तहरीक इंसाफ के साथ अवाम की गालिब अक्सरियत है, और अभी हाल ही में मेरे शहर मर्दान में एक जलसा हुआ। मेरी तो फौतगी थी मेरे मामू जान की, इसलिए मेरे लिए मसला था, मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए और आपने देखा कि मैसिव क्राउड था। और ये जो अभी आपका इब्तिदाइया था वो मैं सुन रहा था, उसमें आप फरमा रहे थे कि जब ऐसी कोई कॉल आती है तो पंजाब हुकूमत एक्टिव होती है। यही इस बात का सबूत है, अगर हमारे लोग नहीं हैं तो फिर उनको रोडे बंद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कौम किसके साथ है, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये हमें साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब कभी कॉल आएगी तो फिर दुनिया देख लेगी। लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि सिर्फ पख्तूनख्वा से नहीं होगा। अगर हमने एक मैसिव क्राउड निकालना है तो पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब और सिंध में निकलना होगा। और उसमें मैं एक नुक्ता अपनी क़यादत के सामने रखूंगा और उसके साथ एक नुक्ता और जोड़ूंगा। बुनियादी नुक्ता यह है कि जो भी एहतजाज करें, मैं पार्टी को हमेशा ये कहता हूं और अब भी ये कहूंगा, आप पुरअमन पब्लिक प्लेसेस पे जहां नॉर्मली लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे प्रेस क्लब्स के सामने, कभी भी रेड जोन वाले एरियाज में ना जाएं, क्योंकि उससे मुखालिफिन को मौका मिलता है। और हमने ये इंश्योर करना है कि कभी भी दूसरा 9 मई ना हो, कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल ना बने, क्योंकि वो हमारे खिलाफ यूज होती है। हमारे लोग नहीं थे, कुछ और लोगों ने शरंगेजी की, जो भी हुआ, कभी भी दूसरा 9 मई नहीं होने देना। तो पुरअमन जगह पे एहतजाज हो। और मैं दूसरा उससे नुक्ता जो मैं जोड़ता हूँ, हमेशा पार्टी को कहा है, और अभी इन मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट्री पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई, वरना मैं उसको दोबारा इनको कहता कि आप अगर एहतजाज करना है तो किसी एक नुक्ते की बजाय आप पूरे मुल्क में इसको फैला दें। और प्रेस क्लब्स में, पाकिस्तान में बेशुमार जिले और तहसीलें हैं और हमारे पास करोड़ों पाकिस्तानी वोटर सपोर्टर हैं। पुरअमन आप प्रेस क्लब्स के बाहर अगर बैठते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, बजाय इसके कि किसी खास जगह पे आप जाएं, उसके लिए रास्ते रोकें, वहां जाके हमारे लोगों को मार दिया जाए। और इमरान खान साहब ने खुद, आखिरी जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और वो उस मौके में मैं था, सलमान राजा और बैरिस्टर गौहर, और उसमें इमरान खान ने हमें कहा था कि आपने डी चौक नहीं आना, बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना है। मुझे नहीं पता ये डी चौक का शोशा किसने छोड़ा, और उसका नतीजा आपने देखा कि कितने लोग शहीद हुए। इमरान खान ने मेरे सामने कहा कि डी चौक नहीं आना। कोई मेरे सामने इसको चैलेंज करे कि इमरान खान ने डी चौक का कहा था, मैं मौजूद था अडियाला में। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपका जो वर्कर होता है, एक होती है जज्बाती बातें, रजाई में लेट के बातें करना, मुल्क से बाहर बैठ के आसमान और जमीन को एक करना, एक होता है जो ग्राउंड पे खड़े। 26 नवंबर को कुछ लोग रजाइयों में थे, कुछ लोग मुल्क से बाहर थे, कुछ लोग मैदान पे थे, आपका भाई उनमें से था। अडियाला जेल के सामने अली मोहम्मद मौजूद था। गौर ने जब मुझे कॉल की कि आप पहुंचो, तो अली मोहम्मद और बैरिस्टर सैफ और गौर साहब, हम 3 बंदे पहुंचे। 2 को छोड़ा, मैं 2 घंटे बाहर बैठा रहा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अगर मुझे वो मौका मिल जाता, यकीन जाने मैं उस बात को पब्लिक उसी वक्त कर देता कि इमरान खान ने संजानी की इजाजत दे दी है, जो गौर ने मुझे 24 घंटे बाद बात बताई। अगर हम उस वक्त ये ऐलान कर देते कि इमरान खान ने इजाजत दी है, संजानी बैठ जाओ, अगर हम बैठ जाते, यकीन करें इतना प्रेशर पड़ जाना था, पूरा पाकिस्तान बाहर इकट्ठा था। अब मैं इस बात को समझता हूँ, मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसला ये पार्टी करे, वो मुलाकात, जो भी फैसला ये पार्टी करे, वो फैसिलिटेट करवाई गई, पॉलिटिकल, वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और कंसल्टेशन के बाद हो। जो भी पार्टी फैसला करेगी पुरअमन एहतजाज का, पूरी कौम, पूरी पार्टी, पूरी क़यादत साथ खड़ी है। जी साकिब साहब। खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, वो जो आप बात कर रहे हैं, वो आपको मुलाकात फैसिलिटेट करवाई गई थी, वो एक ख़ास सिनेरियो था, वो खैबर पख्तूनख्वा से आपसे लोग आ रहे थे, मतलब एक हुकूमत भी थोड़ी सी पैनिक में थी, तो उन्होंने मुलाकात फैसिलिटेट करवाई।
تو کیوں نہیں گوہر صاحب نے سیم ڈے سیم ٹائم یہ اناؤنس کیا کہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں آپ سنجانی سے آگے نہ جائیں تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں، اور آج بھی جب آپ کے وہ لیڈرز جو اس وقت ان ملاقاتوں میں انوالو تھے جن کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ہے وہ موقع گوا دیا، اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید جو ہے وہ بند گلی میں کھڑی ہے؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. مجھے گور صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد ہونا ہے ان کے ساتھ، تو ہم اکٹھے ہی تھے، پشاور کی طرف چلے. سی ایم گنڈاپور صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی، لیکن جو کٹی پہاڑی ہے اسلام آباد اپنا برہان کے بعد جو آتی ہے وہاں راستے بند تھے. تو گور صاحب نے کہا کہ اگر ہم جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد میں میٹنگز وغیرہ ہوں اور پھر ہم ادھر نہ پہنچ سکیں. تو ہم نے خیبر پختونخوا والی میٹنگ ہم نے کے پی ہاؤس نہیں گئے، بلکہ ہم نے اسلام آباد واپس آ کے اسلام آباد آ گئے، اور اس میٹنگ میں پھر ہماری شرکت پختونخوا میں نہ ہو سکی تاکہ ہم اسلام آباد رہیں اگر کوئی ادھر میٹنگ کال ہوتی ہے. تو پھر جب گور صاحب نے مجھے کہا کہ اب آپ اڈیالہ پہنچیں، تو میں اس دن میرے خیال میں 25 تاریخ تھی، 25 تھی، تو بڑی مشکل سے میں پہنچا کیونکہ راستے بند تھے. اور میرے خیال میں وہ جو 15 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں ایکسپریس وے والے اشارے سے ادھر اڈیالہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے مجھے لگے گلیوں میں کہ میں پہنچ گیا. لیکن گیٹ پہ مجھے افسوس ہے کہ ان دو کو تو اندر جانے دیا، مجھے اس دن بھی انہوں نے روکا اور 2 گھنٹے میں بیٹھا رہا. میں بار پھر انتظار کرتا رہا، جب یہ نکلے ہیں تب میری بات نہیں ہو سکی. مجھے 24 گھنٹے بعد گور صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے سنجانی کی اجازت دے دی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے ولی اسی وقت ہمیں پریس کلب اپنا پریس ٹاک کرنی چاہیے تھی اڈیالہ کے باہر، تاکہ وہ سارے لوگ اڈیالہ ادھر بیٹھ جاتے، سنجانی کے ادھر بیٹھ جاتے، اور اس سے وہ ٹسر والی صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی. بہرحال وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے کارکن کی زندگی بھی بچانی ہے. کارکن ہمارا بھی پاکستانی ہے، جو رینجر پولیس کھڑی ہے وہ بھی ہماری پاکستانی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہم نے دونوں کو آپس میں وہ ڈبیٹ بھی نہیں کرانی. تو پرامن احتجاج اگر پورے ملک میں پھیلا دیا جائے تو اس میں تصادم کبھی نہیں ہوگا. پریس کلب کے باہر لوگ بیٹھے ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، مطلب کہ کارکن کو بچا ہی رہے ہیں. مطلب 6 ماہ سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کال دیں گے، ادھر سے سہیل آفریدی صاحب موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، کارکنوں کو بچا ہی رہے ہیں. کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہا ہے، باہر نہیں نکل رہے ہیں. اب تو کارکن یہ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ تو کریں، کچھ تو حرکت ہونی چاہیے، پرامن کریں، کسی بھی طرح کا کریں، لیکن کچھ کریں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ دوسرے کی طرف جو ہے بال پھینک دیا جاتا ہے، پھر وہ واپس بال پھینک دیتا ہے، پھر ایک ناراض ہو جاتا ہے. دیکھیں، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے اور ساتھ میں علامہ ناصر ہیں، تو پھر ہمیں ان پہ بداعتمادی نہیں کرنی چاہیے. یہ کہنا کہ بال ادھر جا رہی ہے، بال ادھر جا رہی ہے. اگر آپ کو عمران خان نے احتجاج کی ذمہ داری دی ہے تو پھر میں آپ کو فالو کروں. اب میری تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی نا. میں تو جب یہ 24 نومبر کا کلنگ ہوئی ہے، ماسیکر ہوا ہے ڈی چوک میں، اس کے بعد جب میں نے قومی اسمبلی میں اس کو تبادلہ خیال کیا تو اس کے بعد میرے پہ کاٹا لگ گیا. لوگوں کی تو 4 مہینے سے ملاقات بند ہے، 5 مہینے سے دسمبر کے. میرے تو پچھلے سال نومبر 2024 کے بعد ملاقات بند ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں بند ہے؟ ایک آدمی جو آپ سے مذاکرات کی بات ہمیشہ کرتا ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، اسی کو آپ اندر نہیں جانے دے رہے. لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں میری تو خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی نا. انہی لوگوں کی وساطت سے ہمیں بتایا گیا کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر اس لیے بنایا کہ وہ مذاکرات کریں گے. تو اب اگر میں علی محمد اٹھ کے کھڑا ہو کے یا کوئی میرے جیسا اور کوئی پرانا آدمی کھڑا ہو کے اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر پہ ہم بد اعتمادی کریں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا. یا تو پھر ہم جا کے عمران خان کو قائل کریں نا. اگر کوئی شخص اچکزئی صاحب پہ مطمئن نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اچکزئی صاحب ٹھیک نہیں ہے یا ناصر صاحب نہیں کر سکتے یا ایون فار دیٹ میٹر سہیل نہیں کر پا رہے، تو سہیل کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے، علی محمد نے بنایا. میری سہیل سے کوئی رشتہ داری ہے؟ دیکھیں، سہیل کو تو میں زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن میں اس کو سپورٹ کیوں کرتا ہوں؟ میں عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ہمیشہ. میں نے اس سے پہلے گنڈاپور کو سپورٹ کیا. گنڈاپور میرا دوست ہے، پرانا ساتھی ہے، لیکن جس دن سے گنڈاپور سی ایم سے ہٹا ہے، آپ چیک کریں میرے اس کی 3 کالیں نہیں ہوں گی. سلام دعا کے لیے ہوگی، کوئی پولیٹیکل وہ نہیں. ہم صرف سہیل کو آپ سپورٹ کریں کیونکہ وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ سہیل وزیر اعلیٰ نہ ہو، اب یہ میری بات آگے امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور چلائیے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے پی ٹی آئی میں کہ سہیل وزیر اعلیٰ کے لیے فٹ نہیں ہے، نہ ہو، اس پہ پبلک بیانات نہ جاری کریں. عمران خان صاحب تک رسائی کریں، جس نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا اس کو قائل کریں کہ ٹھیک نہیں ہے. جب تک عمران خان نے سہیل کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، علی محمد تو سپورٹ کرے گا.
جب تک عمران خان نے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے اور ان کو احتجاج کی ذمہ داری دی ہے، میں کسی کو اچھا لگے برا لگے میں تو اچکزئی کو اور بیرسٹر گوہر کو سپورٹ کروں گا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت پارٹی میں توڑ کی بجائے جوڑ کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں یہ کہوں گا، ہم جیسے پرانے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی عہدہ اگر نہ بھی ہو لیکن الحمدللہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں، قدر بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی گلا ہے تو یہ ٹویٹر پہ ٹک ٹک نہ کریں، ٹک 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 نہ کریں۔ آپ پارٹی کے اندر فورمز موجود ہیں، پارلیمنٹری پارٹی ہے، کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے۔ اگر کسی کو راجہ صاحب سے گلا ہے بیرسٹر گوہر سے بات کر لے، اگر کسی کو بیرسٹر گوہر سے کوئی گلا ہے علی محمد سے بات کر لے، میں دونوں سے کر لوں گا۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں پروگرام دیا۔ ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ ایک فیصلے کا انتظار ہو رہا تھا کہ پہلے اپیلیں سنی جائیں گی یا پھر سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ پہلے سنی جائے گی، تو اس حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہ مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ثاقب صاحب، کیا معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی تھی، خاص طور پہ عمران خان بھی یہی چاہتے تھے، ان کے وکیل بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے سزا معطلی ہو جائے اپیلوں پر، بعد میں جو ہے وہ دلائل دے دیے جائیں گے، لیکن اب تو سزا معطلی کا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اگر اپیلیں لگیں گی تو سزا معطلی کی درخواست ویسے ہی ختم ہو گئی۔ بالکل حمزہ صاحب، یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 اور 7 سال کی 17 جنوری کو 2025 کو سزا ہوئی تھی، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 4 مئی 2026 ہے، یعنی کہ تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال اور 4 ماہ 16 ماہ بنتے ہیں۔ تو 16 ماہ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اب طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ اپیلیں سنی جائیں گی، اور یہ نیب نے آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے نیب کی جانب سے یہ جب استدعا کی گئی تھی کہ سزا معطلی کی بجائے آپ اپیلیں ہی سن لیں، اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا، عمران خان صاحب سے سلمان صفدر ملے اور ملاقات میں ساری چیزیں ہوئیں، اور سلمان صفدر صاحب نے آ کر بتایا کہ جی میں سزا معطلی کی درخواستیں سنیں، اپیلوں پر آپ جو ہے وہ بعد میں آپ اپیلیں سنیں۔ اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب کو پہلی جو سزا ہوئی تھی وہ 2023 میں ہوئی تھی توشہ خانہ فوجداری کیس میں، وہ اپیل آپ پہلے سنیں، پھر 2024 میں ان کو توشہ خانہ 1 میں سزا ہوئی تھی، پھر آپ وہ اپیل سنیں دوسری، اور پھر 2025 میں ان کو جو سزا ہوئی تھی یہ تیسری اپیل ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ اپنے وقت پر اس کو سنیں، پہلے آپ وہ سنیں۔ لیکن عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب فیصلہ آ چکا ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف کا کہ اپیلیں پہلے سنی جائیں گی، اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا گیا کہ جب اپیل مقرر ہو جائے تو سزا معطلی کو جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے یا اس کو سننا ضروری نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو لیگل مائنڈز ہیں، جو ان کے قانونی دماغ ہیں۔ 2019 یا 20 کی بات ہے جب نواز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے تھے، ان کی اپیلیں یہاں پہ موجود تھیں، اس وقت بھی جو نون لیگ تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ان کی اپیلیں ڈیسائیڈ نہ ہوں ہائی کورٹ کی سٹیج پر، اور یہ پڑی رہیں، جب وقت آئے گا تو پھر ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ ان اپیلوں کو جو لگا دیں، اور وہی ہوا۔ پھر 2020 میں اپیلیں نہیں سنی گئیں، 2022 میں حالات چینج ہو گئے اور نواز شریف صاحب واپس آئے، کیس سارے ختم ہو گئے اور معاملات کلیئر ہو گئے ان کے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچ موجود ہے، اور جب یہ نیب میں ترمیم ہوئی تھی نیب کے آرڈیننس میں کہ وفاقی آئینی عدالت میں یہ ان کی اپیلیں جائے گی، مطلب ہائی کورٹ کے بعد اگلا فورم سپریم کورٹ نہیں ہے، وفاقی آئینی عدالت ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سارا قانونی دماغ، انہوں نے بڑی تنقید کی تھی۔ اب ان کو بتانا چاہیے کہ تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک سوچ موجود ہے کہ اپیلیں ہائی کورٹ لیول پر وہ اس سٹیج پر جو فیصلہ نہ کروائیں، وہ پینڈنگ پڑی رہیں، اور آگے چل کر وفاقی آئینی عدالت میں بھی نہ جائیں، کیونکہ حمزہ صاحب اس میں اگر یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف ہو جاتا ہے، اور وفاقی آئینی عدالت سے بھی ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، اور 14 سال کی سزا پر اگر مہر لگ جاتی ہے یا 10 سال فرض کر لیں مہر لگ جاتی ہے،
تو پھر ان کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا. اس لیے ایک سوچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قانونی دماغ کے اندر, اور مجھے ایسے لگتا ہے 7 مئی 2026 کو مقرر تو کر دیا عدالت نے یہ کیس جمعرات کے دن اپیلوں کا, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اپیلیں پی ٹی آئی کے وکیل اس کی پیروی کریں گے, چلائیں گے اور آگے بڑھائیں گے اور جلدی فیصلہ بھی جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا ثاقب صاحب, وہ ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے جو درخواست ہے اس کیس میں بھی آج سماعت ہوئی ہے, کوئی پیش رفت ہوئی ہے, وہ بتائیے گا. اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں ایک نئی سچویشن بنی ہے. ایک تو وہ تقریباً پچھلے 6-7 ماہ سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس میں بنیادی جو نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایکس کے اکاؤنٹ سے یہ الج کیا گیا تھا کہ اداروں کے خلاف بات کی جاتی ہے اور جو وہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو تضحیک کے زمرے میں بھی آتی ہیں, تو اس لیے ایکس کا اکاؤنٹ بند کریں. اب اس میں جو مرکزی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرکزی شخصیت ہیں اس سارے معاملے میں اس کیس میں وہ ہیں عمران خان, لیکن پچھلے 7 ماہ سے اڈیالہ جیل کے حکام عمران خان صاحب سے کسی وکیل کی ملاقات نہیں کروا رہے کہ جو اس کیس کو ڈسکس کرے, جو رائٹ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کسی بھی قیدی کا. تو ایک دفعہ عدالت نے 4 نومبر 2025 کو آرڈر بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے سلمان اکرم راجہ کی, تاکہ وہ کیس ڈسکس کر لیں, کیونکہ مرکزی شخصیت وہ ہیں. تو ان کی ملاقات آج تک نہیں ہوئی, یعنی کہ 4 نومبر سے 4 مئی تک ملاقات نہیں ہوئی. تو اب عدالت نے کہا ہے کہ چلیں عمران خان صاحب کی ملاقات نہ ہونے کا معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر علی خان کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی نوٹس کر دیا گیا ہے کہ آپ آ کر بتائیں کہ جو ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے جو اس پٹیشن میں الج کیا گیا, الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ یا اداروں کے خلاف اس پہ بات کی جاتی ہے, اس کو کیسے روکا جائے اور کیا اس پر پابندی لگا دی جائے. یہ وہ بنیادی سوال ہے جو سوال لے کر جو ہے وہ عدالت نے رکھا ہے بیرسٹر گوہر کے سامنے. لیکن ایک چیز صرف میں ایڈ کر دوں کہ جو اڈیالہ جیل کے حکام نے اس میں جواب جمع کروایا ہے, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے, وہاں کوئی موبائل نہیں ہے, وہاں کوئی استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. لیکن پی ٹی اے کی جانب سے یہ جواب آیا تھا کہ ہم نے 3-4 دفعہ ایکس کو لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو بند کیا جائے, اس کے انیکسچرز بھی لگائے ہیں, ٹویٹس بھی, ساری چیزیں بھی, لیکن وہ اکاؤنٹ کبھی بند نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی ثاقب صاحب معاملہ تھا کہ اس حوالے سے بھی عدالت نے فیصلہ دیا. وہ فیصلہ جو ہے اس پہ کیا عمل درآمد ہوگا اور کس طرح صحت کے معاملے کو دیکھا جائے گا؟ اچھا, اس میں بھی جو بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں مبشرہ, یہ ہوتا یہ تھا حمزہ صاحب کہ جب ان کی عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقاتیں بند ہو گئیں, وکیلوں کی لیڈرشپ کی بند ہو گئیں, تو بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے سے بشرا بی بی کے ذریعے, ان کی فیملی کے ذریعے بیانات باہر آنا شروع ہو گئے. ان کی کوئی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی, کوئی چیزیں جو پوچھنی ہوتی تھیں وہ اس کے ذریعے پوچھ لیتے تھے. اگرچہ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے وہ اس نے کبھی باہر آ کے میڈیا ٹاک شاک نہیں کی, کبھی پریزنس آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ان کی شکل بھی تصویر بھی کبھی نہیں. لیکن اب جو ہے وہ ان کی بھی ملاقاتیں بند ہیں. 16-17 اپریل کی درمیانی رات کو بشرا بی بی کی سرجری ہوئی تھی اور اس میں سلمان صفدر صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا کہ ان کو اچانک کال آئی کہ فیملی کو بھی آگاہ کریں, خود بھی, اور انہوں نے کہا کیا کہ آپ آئیں اور ان کی سرجری ہونی ہے. اچھا, سرجری ہو گئی, ان کے بعد ایک ملاقات بھی ہوگی فیملی کی, لیکن اس کے بعد مطلب 17 یا 18 اپریل کو ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد فیملی کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. یعنی کہ تقریباً 16-17 دن ہو گئے ہیں. تو فیملی یعنی کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں. تو اب اس میں عدالت بدھ کے روز اس کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے اور ان کے ذاتی معالج کو کیوں نہیں رسائی دے رہے, آپ تحریری طور پر لکھ کر وجوہات دے کر ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں آپ یہ کر رہے. تو اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ عدالت جسٹس ارباب جو ہے وہ بدھ کے روز اس کیس کا فیصلہ کریں گے کہ اب ملاقاتوں والا یہ معاملہ بحال ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن پہلے بھی ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور 3 ممبر بینچ, لارجر بینچ کا آرڈر موجود ہے. پھر عمران خان صاحب کے میڈیکل جو بورڈ بنانے کی بات ہوئی تھی وہ آرڈر بھی موجود ہے, اس کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں. اب یہ کیس بھی سننا جا رہا ہے. بظاہر جو ایک آپ بات کریں کھل کے تو وہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب, کیسے, کس طرح ملاقات ہونی ہے, کس ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے, میڈیکل بورڈ کون سا ہوگا, کیسے ہوگا. حکومت کو اگر پی ٹی آئی راضی کرے گی
تو میرا خیال ہے ان کے لیے رستے کھلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاید اور جو طریقے ہیں ان سے رستے اس طرح جو میرا نہیں خیال کہ کھلیں. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ثاقب بشیر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.